पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। ये दोबारा रिहं व जुनूदल्लम, दल्लम पढ़ेंगे इसको। दाल पर दो ज़बरें हैं, अगले हर्फ पर शद आ गई है। जब शद आ जाए तो पिछले हर्फ की दो हरकतों में से एक हरकत को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ दो हरकत यानी दो ज़बरें हैं, आगे शद आ गई है तो दो ज़बरों में से एक ज़बर ख़त्म कर देंगे, तो दाल के ऊपर सिर्फ एक ज़बर बच जाएगी, उस एक ज़बर को आगे मिलाएंगे। जुनूदल्लम, जुनूदल्लम तरौहा। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 9 है। यहाँ आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 27 तक ये चलता है, जहाँ 19वां रुकू ख़त्म होता है। ये 19 आयतें बनती हैं। इन 19 आयतों में जंग अहज़ाब का तज़किरा है। जंग अहज़ाब क्या है उसका मैं थोड़ा सा ख़ुलासा अर्ज़ करता हूँ, ताकि बाद में जब हम ये आयात पढ़ेंगे जंग अहज़ाब के बारे में जो उतरी थी, तो हमें इन आयात को समझना आसानी से हम इन आयात को समझ लेंगे। जंग अहज़ाब, अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। इसी को जंग खंदक भी कहते हैं और इसी को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। खंदक इसलिए कहते हैं कि ये जंग जो हुई थी ये खंदक के आर पार हुई थी, यानी एक तरफ खंदक के कुफ़ार हैं और एक तरफ मुसलमानान मदीना हैं, इसलिए इसको जंग खंदक कहते हैं। जंग अहज़ाब इसलिए कहते हैं, कुरान ने इसको जंग अहज़ाब कहा है। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब गिरोह को कहते हैं, जत्था, एक जमात। बहुत सारी जमातें हों तो उनको अहज़ाब कहते हैं। बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे जत्थे, बहुत सारे गिरोह, इन सब को अरबी में अहज़ाब कहते हैं। तो इसको अहज़ाब जंग का नाम इसलिए दिया गया है कि बहुत सारी जमातें, जत्थे, कबाइल वो काफरों के इकट्ठे होकर मुसलमानों पर इकट्ठे चढ़ दौड़े थे, इसलिए कहा जाता है जंग अहज़ाब, कई जमातों से इकट्ठी लड़ी जाने वाली जंग। इस जंग का पस मंज़र क्या है? कबीला बनु नज़ीर ने जब मदीना मुनव्वरा को छोड़ा, यानी उनको मदीना मुनव्वरा से निकाला गया, ये यहूदी थे, इन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे की खिलाफवर्जी की थी, तो इनको निकाल दिया गया था। ये यहाँ से खैबर चले गए थे। खैबर वालों ने इनकी बड़ी आवभगत की, बड़ा इनका एज़ाज़ इकराम किया, तो इनके सीनों में आग उबल रही थी। यह कबीला बनु नज़ीर जो यहूदियों का कबीला मदीना से निकाल कर खैबर भेज दिया गया, इन बनु नज़ीर के सरदारों के दिलों में यह आग भड़क रही थी कि किसी तरीके से मुसलमानों से बदला लिया जाए। आवाज़ में गूंज ज़्यादा तो नहीं? ठीक, कि किसी तरह मुसलमानों से इसका बदला लिया जाए कि इन्होंने हमें मदीना से निकाला है। मदीना से भी इनकी गलती की वजह से निकाला गया था। आगे सूरतुल हश्र में आएगा कि इन्होंने बदअहदी की थी मुसलमानों के साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी, तो उसकी वजह से फिर उनको निकाला था। तो जब ये लोग वहाँ पहुँच गए तो इन्होंने कहा अब किस तरह करें कि इन मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाएं। तो बनु नज़ीर के कुछ सरदार चले गए मक्का मुकरमा, वहाँ जाकर काफरों के सरदार अबू सुफियान वगैरह से मिले और उनसे कहा कि हम अज़म करके आए हैं कि हम मदीना के मुसलमान, जो छोटी सी रियासत है, हम इनको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हमें इसके लिए आपका ताउन चाहिए। वो तो पहले तैयार बैठे थे, उनको तो पहले मुसलमानों से दुश्मनी थी, कहने लगे जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं। बनु नज़ीर ने कहा उनसे कि इतना काफ़ी नहीं है, हम एक साजिश और मुहिम चलाते हैं कि जितने भी अरब के मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, हम उन सब को इकट्ठा करके एक जत्था बनाते हैं, फिर हम सारे मिलकर हमला करेंगे ताकि इनमें मुकाबले की मजाल ही न रहे। मुशरिकीन मक्का को ये भी अच्छा लगा, उन्होंने कहा आओ चलते हैं। ये गए कबीला बनु गितफ़ान के पास, उनका सरदार था उयैना इब्न हिस्न, उससे जाकर मिले। फिर ये बनु फ़ज़ारा के पास गए, बनु किनाना के पास गए, कबीला बनु अशजा के पास गए। ये अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल हैं जिनके पास ये जाकर मिले।
تو یہ سارے قبائل اس بات پر تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں۔ قبیلہ بنو غطفان، قبیلہ بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو کنانہ، بنو فزارہ، اور ادھر بنو نذیر، اور ادھر مشرکین مکہ، یہ سارے جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 10,000 کو پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ آج موقع آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اچھا، یہ جو 8-10 قبیلے اکٹھے ہوئے، یہ ایسے اکٹھے نہیں ہوئے کہ جس سے جا کر ملتے تھے وہ تیار ہو جاتا تھا، نہیں، بعضوں کو جا کر انہوں نے تیار کیا، بعضوں کو لالچ دی، پھر جا کر سارے قبائل ان کے ساتھ تیار ہوئے۔ جب یہ سارے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ بنو نذیر نے بعض قبائل کو کہا کہ ہم آپ کو خیبر، ہمارا علاقہ جو ہے، اس کی آمدنی کا اتنا حصہ آپ کو دیا کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں بس۔ تو اس طرح انہوں نے تیار کر لیا۔ جب یہ سارے تیار ہو گئے، 10,000 افراد، اللہ کے نبی کو خبر پہنچ گئی کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ پر آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا۔ دستور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ ہر اہم کام میں مشورہ کرتے تھے۔ آپ نے کبھی آرڈر نہیں چلایا، کبھی بھی۔ قرآن میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جتنے اہم کام ہیں میرے نبی آپ اس میں صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ آپ مشورہ کرتے تھے۔ آپ نے مشورہ بلایا تو حضرت سلمان فارسی نے بہت اچھی رائے دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فارس میں تھے، وہاں ہمارے پاس ایک نیا طریقہ تھا دشمنوں سے بچنے کا۔ وہ ہم طریقہ تب اختیار کرتے تھے جب دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی، ہماری کم ہوتی، ہم 2 بدو نہیں لڑ سکتے تھے، تو ہم ایسا کرتے تھے کہ بہت بڑی خندق کھود دیتے تھے تاکہ وہ ہمارے قلعے کے پاس پہنچ ہی نہ سکیں، ادھر ہی کھڑے رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ رائے بہت پسند ہے۔ یہ عربوں میں دستور ہی نہیں تھا خندق کا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ لڑنے کے لیے خندق بھی ہوتی۔ تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لڑنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے خندق کھودیں گے۔ خندق کیا ہوتی ہے؟ خندق یہ ہے کہ جیسے ہماری جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے باہر روڈ پڑا ہوا ہے، روڈ کے پرلی طرف محلہ ہے، یعنی ہمارے دشمن نے اس پرلی طرف سے آنا ہے، تو خندق یہ ہے کہ درمیان کا جو راستہ ہے اس میں بڑی نہر کھود دی جائے، جو چوڑی زیادہ ہو، گہری زیادہ ہو، لمبی زیادہ ہو، تاکہ وہاں کا آدمی اگر ادھر آنا چاہے تو وہ یہ خندق یعنی یہ کھودی ہوئی نہر کراس کر کے ادھر نہ آ سکے۔ گھوڑے سے چھلانگ لگوائے گا، عربوں کو تجربہ تھا کہ گھوڑا کتنی لمبی چھلانگ لگا لیتا ہے، اتنی چوڑائی اس کی رکھ دیتے ہیں۔ اگر نیچے گر جائے تو اوپر اٹھے گا تو کتنی فٹ پر چھلانگ لگا کے باہر نکل سکتا ہے، اس حساب سے کر لیتے ہیں۔ دائیں بائیں کہاں تک وہ ہمارے پاس پہنچ سکتا ہے، اتنی لمبی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو خندق کھودی گئی تھی یہ 5.5 کلومیٹر پر مشتمل تھی۔ 5.5 کلومیٹر، 5.6 کلومیٹر بنتا ہے، اور جو نیچے گہری تھی اس کی جو گہرائی تھی وہ 15 فٹ تھی۔ 15 فٹ گہری، یعنی اگر نیچے کوئی چھلانگ بھی لگا لے کوئی گھوڑا یا انسان تو وہ اوپر نہ اٹھ سکے، اور اگر دور سے جا کر ہمارے اوپر حملہ کرے تو پھر اس حملے کی کوئی جگہ نہ بچے، اتنی لمبی ہو۔ اور اس کی چوڑائی کتنی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی چھلانگ بھی لگائے تو چھلانگ نہ لگا سکے۔ تو اب یہ سوچا گیا کہ یہ کس طرف بنائی جائے۔ مدینہ منورہ کے 4 اطراف تھے، جن میں سے 3 اطراف سے تو مشرکین مکہ آ نہیں سکتے تھے۔ مدینہ منورہ کا محل وقوع سمجھیں، باب السلام سے جب ہم داخل ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور ہمارے بائیں ہاتھ پہ حجرہ شریف آتا ہے اور ہم سلام پیش کر کے آگے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب ہم باب السلام سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، ہماری پیٹھ پر مغرب ہوتی ہے، ہمارے منہ کی طرف سامنے مشرق ہوتی ہے، اور ہمارے بائیں ہاتھ پر شمال ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ پر جنوب ہوتا ہے۔ یہ وہاں کا محل وقوع ہے، یعنی جیسے ہمیں یہاں اندازہ لگاتے ہیں مغرب کی طرف ہم منہ کر لیں تو ہمارے دائیں شمال، بائیں جنوب، پیچھے مشرق۔ وہاں قبلہ ہے جنوب کی طرف، یعنی جب مسجد نبوی میں اب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا منہ جنوب کی طرف ہوتا ہے، تو ہمارے دائیں طرف مغرب ہے، بائیں طرف مشرق ہے، اور پیچھے ہمارے شمال ہے۔ یہ ہمارا جنوب یہ بنے گا نا، یعنی یہاں یوں جنوب کی طرف منہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس مسجد کو مسجد نبوی کا ہم ایک محلہ شمار کر لیتے ہیں، شہر شمار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جانب ہے جنوب والی، یہ قبلے کی جانب ہے، یہ ہے جانب، اور مغرب کی جانب اور مشرق کی جانب، ان تینوں جانب میں آبادیاں تھیں، محلے تھے، گلیاں تھیں، گھر تھے، تو ان تینوں طرف سے دشمن آ بھی نہیں سکتا تھا۔
اگر آئے گا تو محلوں میں سے گلیوں میں سے گزر کے آئے گا تو اس کی فوج بکھر جائے گی، دو آدمی گلیوں میں سے گزریں گے تو ان پر حملہ کرنا آسان ہے۔ تو یہ تو واقعی ایک حکمت عملی کے بھی خلاف تھا کہ وہ اس کھلے راستے کو چھوڑ کر ادھر سے حملہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا 4 اطراف میں سے 3 اطراف تو ڈھکے ہوئے ہیں، یہاں سے وہ آ ہی نہیں سکتا، ہاں یہ شمال کی جانب ہے جہاں سے وہ آ سکتا ہے، یہ کھلا راستہ تھا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی شمال مشرق کی طرف۔ تو آپ نے شمال مشرق کی طرف شمال مغرب یوں آپ نے لمبی کھدوائی، تو وہ بنی جا کر 5.5 کلومیٹر، پھر ادھر سے بھی آبادی شروع ہو گئی، 5.5 کلومیٹر بعد ادھر سے بھی آبادی شروع ہو گئی، کھلی جگہ وہ ساری کروا دی اور اس کی گہرائی 15 فٹ رکھوا دی، اور اس طرح وہ تیار ہوگی بڑی اچھی لمبی چوڑی خندق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا خندق کھودنے کے لیے، مشورہ ہو گیا جب صحابہ کی ٹوٹل تعداد 3000 تھی، آپ نے وہاں جا کر جوڑیاں بنا دی، 10 آدمی کو کہا کہ تم 10 گز زمین کھودو گے، اس طرح ذمہ لگاتے گئے اور خندق ذمہ لگاتے گئے، خندق کھودتے گئے۔ صحابہ میں غربت عام تھی، مالداری خال تھی، اکا دکا مالدار ہوتے تھے اور ورنہ عموماً غریب ہوتے تھے۔ صحابہ سارے کام چھوڑ دیے، خندق کھودنے میں لگ گئے، چونکہ ان کو ادھر سے اطلاع مل گئی تھی کہ وہ ارادہ کر چکے ہیں لڑنے کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کیسے ہو دن رات ایک کر کے کھود دو۔ تو یہ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ بھی ساتھ ہی تھے، 20 سے 22 دنوں میں یہ خندق تیار ہو گئے، اور بھوکے ہوتے تھے صحابہ بیچارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے دوران پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے، صحابہ بھوکے ہوتے تھے، اسی حالت میں انہوں نے خندق کھودی ہے۔ اسی میں وہ مشہور واقعہ آتا ہے، جب خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان آ گئی صحابہ سے، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ خود آئے، آپ نے پھاوڑا اٹھایا، آپ نے زور سے اس پر ضرب ماری تو چنگاریاں اڑیں، اس میں سے روشنی نکلی، تو آپ کو یمن نظر آیا، آپ کو شام نظر آیا، 3 ضربیں ماری، ان میں یہ علاقے نظر آئے، شام نظر آیا، یمن نظر آیا، ایران نظر آیا، کسرا کا علاقہ نظر آیا، قیصر کا علاقہ نظر آیا، اور ان کے یعنی محلات نظر آئے، قیصر کے محلات، کسرا کے محلات، اور آپ کو آخری چیز جو نظر آئی وہ حبشہ نظر آیا۔ آپ نے ان کے بارے میں خوشخبری دے دی کہ سارے علاقے فتح ہوں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، ابھی تو یہ ہے کہ اپنی جان بچانا مشکل ہے، اور آپ باتیں کیا فرما رہے ہیں، یہ ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، حبشہ فتح ہوگا، یہ قیصر و کسرا کے محلات فتح ہوں گے، یہ شام فتح ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب سی باتیں تھیں، خیر صحابہ تو یقین رکھنے والے لوگ تھے، وہ چٹان آپ نے توڑ دی 3 ضربوں سے ہی۔ آپ کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا یہ حال ہے، اور آپ خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک تھے۔ اتنا آتا ہے کہ مٹی اتنی اڑ رہی تھی، اللہ کے پاک نبی کے بدن اطہر پر مٹی صاف نظر آتی تھی، لیکن آپ صحابہ کے ساتھ شامل تھے، یہ بتانے کے لیے کہ بڑا پن اس کا نام نہیں ہے کہ بیٹھ کے آرڈر چلو، بڑا پن یہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ۔ میرے آقا ان کے ساتھ مل کر رہے تھے، مٹی بھی آپ کے جسم اطہر پر پڑ رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو دیکھا تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ میرے مہاجرین اور انصار کس قدر جانثاران ہیں، بھوک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت یہ شعر پڑھا، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اس کا پہلا مصرع ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین کی بھی بخشش فرما، انصار کی بھی بخشش فرما۔ جب صحابہ نے یہ شعر سنے تو صحابہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، ہم جب تک ہیں ہمارے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہیں گے، جانیں دیتے رہیں گے۔ پھر میرے نبی بھی اشعار پڑھ رہے تھے، ایک شعر آپ بار بار پڑھتے تھے، آپ فرماتے ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، آپ ابینا کے لفظ کو بار بار کہتے تھے، ابینا ابینا، نعرہ گونج اٹھتا تھا، صحابہ بھی کہتے تھے ابینا ابینا۔ شعر یہ تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے ان الاولا قد بغوا علینا، یا اللہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر بغاوت کر کے چڑھ دوڑنے کا فیصلے کر لیے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے اذا ارادوا فتنة نحن ابینا، جب ہمارے اوپر کوئی چڑھ دوڑتا ہے تو ہم بھی انکار کر دیتے ہیں آگے سے، جب کوئی ہمارے اوپر فتنہ بن کر آزمائش بن کر آتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی لڑنا چاہتا ہے، ہم پھر اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ہم بھی پھر سامنے آ جاتے ہیں ابینا ابینا۔
صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ابینا ابینا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ۔ تو اس طرح خندق کھودی جا رہی تھی غربت کے ساتھ۔ تو ایک صحابی ہے حضرت جابر، اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان سے نہ برداشت نہیں ہوا، محبت آپ کی، سیدھے دوڑے دوڑے گھر گئے اور وہاں جا کر اپنی بیوی سے کہا کھانے کو کچھ ہے؟ غربت کا عالم دیکھیں، کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف 3.5 سیر جو پڑے ہوئے ہیں، اور کیا ہے؟ بکری بھی نہیں، بکری کا ایک بچہ تھا۔ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں آقا کو بلاتا ہوں، تم ایسا کرو یہ جو پیسو اور ان کی روٹی پکا دو اور میں بکری کو ذبح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے وہ 3.5 سیر جو کو پیسا اور اس کا آٹا گوندھ دیا، انہوں نے وہ بکری کو 2 منٹ میں، چھوٹی سی تو بکری تھی، ذبح کر کے اس کو بنا دیا، گوشت کے ٹکڑے بنا دیے، اور بیوی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو پکائیں، میں اللہ کے نبی کو بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا جابر کو خیال کرنا، تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے آدمی بلانا، یہ نہ ہو کہ یہ سارے آ جائیں تو ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، خیال کرنا۔ تو حضرت جابر نے حضور سے ایسا سے جا کر کہا یا رسول اللہ تھوڑے سے ایسے آدمی صحابہ ساتھ لے آئیں تو آپ کے لیے روٹی کا انتظام کیا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے کہا لوگو جابر نے سب کی دعوت کی ہے، آ جاؤ۔ تو پھر آپ نے کہا جابر سے کہ جابر جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک تم نے ہنڈیا سے ڈھکنا نہیں اٹھانا، اور جب تک میں نہ آؤں تم نے روٹی پکانی شروع نہیں کرنی، جو بیوی کو بتاؤ۔ ادھر اعلان کر دیا، ادھر جابر کو بھیج دیا، وہ جا کر گئے اور بیوی کو کہا ادھر تو اعلان ہو چکا ہے۔ خیر لیکن اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی دیا ہے تو وہ سمجھ گئے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ سارے صحابہ آ گئے، 2000 صحابہ اس وقت کام کر رہے تھے، 2 کے 2000 ہی آ گئے۔ تو آپ نے کہا وہ جو آٹا تھا، آٹا منگوایا، آپ نے لعاب مبارک، واہ یا رسول اللہ، وہ تھوک بھی کیا تھوک ہے، لعاب مبارک نکالا اور اس آٹے میں ملایا، لعاب مبارک نکالا اور ہنڈیا میں ڈالا، کہا ڈھکنا نہیں اٹھانا، اور وہ جو کپڑا تھا اس پرات کے اندر جہاں آٹا تھا اسے کپڑا نہیں ہٹانا۔ کہا حضرت جابر کو بیوی سے کہو کہ روٹیاں پکانا شروع کر اور پھر اس میں سے سالن نکالنا شروع کرو۔ صحابہ چند اکٹھے مل کے بیٹھتے تھے، ہنڈیا سے ڈھکنا نہیں اٹھایا گیا، پرات سے کپڑا نہیں ہٹایا گیا، سارے صحابہ پیٹ بھر کر کھا کے چلے گئے، پرات جیسی تھی ویسی پڑی تھی، ہنڈیا جیسی تھی ویسی پڑی تھی۔ واہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے ہمیں نبی دیے۔ وہ سب نے کھا لیا، واپس آ گئے۔ پھر تھوڑی بھوک لگی تھی تو ایک بچی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی کھجوریں لائی ہوں آپ کے لیے۔ صحابہ تو دیوانے تھے اللہ کے نبی کے، آپ کی بھوک کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے وہ چادر پڑی تھی بکھیر دی اس کے اوپر، تو آپ نے صحابہ کہا یہ اٹھا کے لے جاؤ کھاؤ، جو مٹھی بھرتا اس کی مٹھی بھر جاتی، جو مٹھی بھرتا اس کی مٹھی بھر جاتی، اسی ایک چادر میں سب نے مٹھیاں بھر کے کھجوریں کھا لیں۔ تو جب 20-22 دن میں تیار ہو گئی اور وہ ادھر سے آ گئے تو آپ نے پھر پیچھے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ جو مدینہ منورہ کی 4 دیواری تھی، شہر کی قلعہ بنا ہوا تھا، وہاں آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی تھے جو نابینا تھے، جن کے بارے میں سورت اتری تھی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو آپ نے ان کو وہاں پیچھے امیر مقرر کیا کہ تم یہاں اس مدینہ شہر کے امیر ہو۔ باقی سب صحابہ کو کہا جن کی تعداد 3000 تھی کہ چلو، اب وہ خندق کھودی جا چکی تھی، پیچھے بھی انتظام کر دیا، صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے اور وہ لشکر آئے تو وہ تو 10,000 کا لشکر تھا، اتنی گرد اڑی کہ اس خندق کو گرد کراس کر کے مدینہ منورہ شہر تک وہ گرد پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ کے بچوں نے، عورتوں نے دیکھا کہ کافروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد یہاں تک پہنچ رہی ہے، اتنی بڑی تعداد تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس میں قرآن میں بھی ابھی آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس موقع پر جو منافقین تھے وہ آپس میں دائیں بائیں ہونے لگے، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا 10,000 کا مقابلہ کون کرے گا، یہ تو مروانے والی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر اجازت لیتے، کہتے تھے یا رسول اللہ ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ تھوڑی چھٹی چاہیے، گھر میں نہ کوئی نہیں ہے، گھر ذرا اکیلا ہے، ہم نے واپس جانا ہے۔ تو اس طرح چھٹیاں لے لے کر سارے منافق نکل آئے، پیچھے صحابہ بچ گئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم ادھر ہی جان دے کر جائیں گے۔ صحیح صحابہ صحیح کا لفظ نکل گیا، جتنے صحابہ تھے وہ ڈٹ گئے، اور جو منافق تھے بدبخت تھے وہ سارے واپس آ گئے۔ ادھر سے دشمن آ گئے، ادھر سے صحابہ بیٹھ گئے۔ اب وہ دشمن میدان اس کو کراس کرنے لگے ہیں، خندق کو، وہ کراس نہ ہو، دائیں بائیں گھوڑے دوڑائیں، وہ آخر تک ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا پڑا ہے،
وہ تو یہ سوچ کر رہے تھے کہ آج مٹا کر ہی آئیں گے، 10,000 کے سامنے 2-3,000 کی کیا مجال ہے۔ لیکن کچھ سمجھ نہ آئے تو انہوں نے وہاں اپنی دیگیں چڑھانا شروع کر دیں، اپنے کھانے پکانے شروع کر دیے۔ اب غصہ تو ان میں تھا، اللہ کے نبی کی یہ جنگ دفاعی تھی، یعنی اپنا آپ دفاع کر رہے تھے، چونکہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ بتایا جنگ جہاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے، ایک جہاد دفاعی ہوتا ہے۔ ہمت، قوت، طاقت ہو تو بعض دفعہ اقدامی کی بھی اجازت ہوتی ہے، خود جا کر اعلان جنگ کرو اور پھر اس کے بعد لڑو، نہ ہو تو پھر دفاع کرو۔ یہاں لڑنے کی ہمت نہیں تھی 10,000 سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہوا تھا۔ تو پھر ہوتا یہ تھا کہ ان میں چونکہ غصہ بھڑک رہا تھا، وہ ادھر سے تیر پھینکتے تھے، تیر پھینکتے، پتھر پھینکتے، ادھر سے اللہ کے نبی کی طرف سے صحابہ پھینکتے تھے۔ یہی ادلا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اور کوئی جنگ کی شکل نہیں بن رہی تھی۔ لیکن صحابہ میں غربت تھی، بھوک تھی، سردی شدید تھی، سخت سردیوں کا موسم تھا، ایک دوسرے کی اوٹ میں صحابہ چھپتے تھے سردی کی وجہ سے۔ لیکن جب کئی دن ہو گئے ان کو کوئی حال نہیں نکلا، تو ان کا ایک سردار تھا کفار میں سے، عمرو ابن عبد ود، بڑا لمبا قد، کڑیل جوان، شیر آدمی، اور اس کو کہا کرتے تھے عرب بھی کہ یہ 1,000 کے برابر ہے۔ عرب تھے لیکن فارسی میں اس کا نام 1000 مرد تھا، یعنی عرب فارسی کا لفظ بولتے تھے 1000 مرد، کہ ہزاروں کے برابر ہے۔ اس نے 2-3 آدمی کو ساتھ لیا، نوفل کو ساتھ لیا، ایک اور کو زہیر کو ساتھ لیا، کہا یار کب تک ایسے ادھر سے پتھر مارتے رہیں گے، چلو مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب وہ گھوڑے دائیں بائیں دوڑاتے رہے، دائیں بائیں دوڑاتے رہے۔ اللہ نے ان کی کوئی رسوائی دکھلانی تھی تو وہ ایک طرف خندق کی چھوٹی رہ گئی تھی جہاں سے گھوڑا دوڑ سکتا تھا، تو ان کے وہ تھوڑے کڑیل بھی تھے، لڑاکے بھی تھے، گھوڑے بھی ان کے تکڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ نوفل کو لیا، زہیر کو لیا، اور جہاں سے تھوڑی جگہ تھی تو چوڑی، لیکن ایسی تھی کہ ان کا اندازہ تھا کہ ہم چھلانگ لگا جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آ کر عامر ابن ابن ود نے چھلانگ لگائی، گھوڑا کراس کر گیا، اور اس کے بعد پھر نوفل آیا، اس نے آ کر لگائی۔ یہ 2-3 آدمی کراس ہو گئے، باقی اس کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اندر بھی گر سکتے تھے، اندر گر گئے تو بالکل ہی مر گئے۔ تو جب عمرو ابن عبد ود سامنے آیا تو کڑیل جوان، لیس ہتھیار سے، اسلحہ سے، اس نے آ کر للکارا، مسلمانوں کو تانا دیتے ہوئے کہا من منکم یبارزنا، ہے کوئی مئی کا لال میرے مقابلے میں آئے۔ صحابہ اور اللہ کے نبی پرلی طرف ہیں، یعنی درمیان میں فاصلہ تو ہے، کیونکہ خندق کے بالکل ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی پیچھے کر کے تھے۔ تو جب خندق کراس کر کے آگے مسلمانوں کے جتھے میں جانے سے پہلے للکارا، ہائے کوئی میرے مقابلے میں مئی کا لال آئے، تو حضرت علی کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی۔ انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں، آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ عمرو ابن عبد ود آدمی ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ اس نے دوبارہ للکارا، کہا آتے کیوں نہیں، الا تبرزون الی رجلا، بندہ کیوں نہیں بھیجتے میرے پاس، ہے کوئی تو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ امر ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ تانا دیا، اس نے کہا این تلکم الجنۃ التی تزعمون انہ من قتل منکم دخلها، کدھر گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جو میدان جنگ میں مارا جائے تو وہاں شہید ہو کر داخل ہوتا ہے، کدھر ہے وہ جنت؟ اور کوئی آدمی؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا علی امر ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا جوش میں کہا یا رسول اللہ ولو کان امرا، ہوا کرے امر، کہیں کا بھی اجازت دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ آپ نے ان کو اپنی زرہ دی، ذوالفقار، نہ اپنی تلوار دی ذوالفقار، آپ نے اپنا امامہ دیا۔ جب وہ جانے لگے آپ نے کہا اے اللہ علی کی مدد کرنا۔ حضرت علی 25 سال کے لڑکے اور وہ جوان آدمی، جب وہ سامنے گیا، وہ سامنے آیا حضرت علی کے، اور حضرت علی اس کے سامنے آئے تو کہنے لگا بچے کیسے آئے ہو؟ تنزن کہنے لگا بچے کیسے آئے ہو؟ پتہ تو اس کو بھی تھا لڑنے آئے، انہوں نے کہا تو اسے لڑنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے تکبر میں نا اپنی جو تلوار کی ہوئی تھی اس نے تلوار نیچے کر دی۔ اس نے کہا تیرا خون بہانا میری توہین ہے، تو بچہ ہے، جا اپنے چچوں کو بھیج، میرے مقابلے میں لا کسی کو۔ حضرت علی شیر خدا نے ایسے نا تلوار اٹھائی، کہنے لگا میرا دل تو کرتا ہے تیرے خون سے رنگین کروں۔ تو اس کو غصہ آ گیا، یہ بھی غصہ دلانا چاہتے تھے۔ اب وہ پیچھے ہٹ کر اس نے تلوار نکال کر لہرائی، حضرت علی کے سیدھا یہاں وار کیا۔ اوپر خود پہنی ہوئی تھی، اور پھر یہاں سے خود کو کاٹتے ہوئے اور وہ امامہ کاٹتے ہوئے آپ کے یہاں پیشانی پہ آ کے لگی اور زخم لگ گیا، گو اتنا گہرا نہیں تھا لیکن زخم لگ گیا۔ وہ پھر تلوار جب پیچھے ہٹائی اس نے تو پھر شیر خدا کا وار تھا۔ پھر آپ کا قد چونکہ علی کا ذرا چھوٹا تھا تو آپ نے قدم اٹھ کر تلوار لگائی تو یہاں لگی، عمرو ابن ود کے یہاں سے کاٹتے اور ڈھیر کر دیا۔ جب نیچے گرا
تو حضرت علی نے واپس ایڑ لگائی گھوڑے کی، تو وہ گھوڑے کی ٹاپوں سے جو آواز اٹھی، گرد اٹھی، حضرت علی نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے عمرو قتل ہو گیا ہے، مر گیا ہے، نظر تو آ رہا لیکن مرنا تو پتہ نہیں اس کا مرا ہے کہ نہیں مرا۔ جب قریب آئے تو حضرت علی نے کہا مردار ہو گیا ہے، آپ کا چہرہ مبارک کھلکھلا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ دعا بھی دی تھی، اور یہ ہوا۔ ادھر سے دوسرا نکلا نوفل۔ اب نوفل مقابلے کے لیے آیا، وہ تو ابھی گھوڑے پہ بیٹھا تھا۔ زبیر بن عوام گئے تو جھپٹ کر اس پر حملہ کیا، بیٹھے ہوئے شخص پر گھوڑے کے اوپر، اس کی کمر کو کاٹتے ہوئے، دو ٹکڑے کرتے ہوئے، گھوڑے کی زرہ کاٹ کر گھوڑے کی کمر میں جا کے تلوار لگی، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جو ایک دو اور کھڑے تھے انہوں نے بھاگنے کی، اس میں یہ بھی تھے اکرمہ بھی، یہ بھاگے پیچھے، تو ایک تو ان میں سے بھاگتے ہوئے اندر گر گیا تھا خندق میں، اور ایک کراس کر گیا تھا۔ پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی ان جانثاران رسول صحابہ کے اوپر حملہ کرنے کی۔ پھر صاحب نے کہا ادھر ہی بیٹھو، بس وہیں سے پتھر مارتے رہو۔ پھر کوئی نہیں آیا۔ جب اتنے دن ہو گئے تو ان کے بھی تھوڑے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت نعیم ایک صحابی تھے، یہ پہلے یہودی تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ایک دفعہ اسی دوران کسی موقع پر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو تو میں ایسی بات کروں گا، ان میں آج پھوٹ ڈلوا دوں، ان یہودیوں میں اور مشرکین مکہ میں، کیونکہ گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، میں ان میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے اجازت ہے۔ تو انہوں نے جا کر دونوں طرف سے کچھ باتیں کی، اور باتیں کی تو دونوں کے آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ جب ان کی پھوٹ پڑنا شروع ہوئی تو وہ ایک دوسرے سے بدظن ہونے لگے، تو اپنے اپنے لشکر بھی سائیڈ پہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے مدد آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اسی موقع پر۔ یہ تقریباً مہینہ ہو چکا تھا۔ اس مہینے کے دوران یہ سارا محاصرہ رہا، تیر اور ایک طرف سے تیر آتے اور پتھر آتے، یہی مقابلہ رہا، یا یہ جو چھوٹی موٹی جنگ ہوئی تھی یہ جنگ ہوئی تھی۔ اسی دوران وہاں کوئی تیر آیا یا پتھر آیا یا کسی کو لگ گیا تو اور بات ہے، ورنہ دو بدو بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ تھوڑی جنگ ایک دن کے لیے کچھ ہوئی تھی، جس میں کچھ مقابلہ آپس میں بن گیا تھا، جس میں تیروں کی جانبین سے بوچھاڑ بڑھ گئی تھی۔ اسی میں اللہ کے نبی کی عصر کی نماز بھی فوت ہو گئی تھی، کیونکہ مسلسل مقابلہ چل رہا تھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تھا۔ آپ نے مغرب کے بعد پھر وہ نماز پڑھی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ باقی زیادہ مقابلہ نہیں ہوا۔ جب 30 دن مکمل ہو گئے، تقریباً 30 دن 29 دن ہوئے تھے، اس موقع پر پھر ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ حضرت نعیم نے جو ان سے اجازت لی تھی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ چلا کہ اوپر سے آندھی آئی، تیز آندھی آئی، اور آندھی بھی آئی ان کی مخالف سمت سے۔ یہ شمال کی طرف بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو آندھی جنوب کی طرف سے آئی تھی۔ جب یہ آندھی آئی تو آندھی نے ان کے سارے خیمے اکھیڑ دیے، ان کی دیگیں الٹ دیں، ساری مٹی ڈال دی، جانور بدک کر بھاگنے لگے۔ اور ادھر سے ابو سفیان کو دو پریشانیاں ہو گئی تھیں، ایک تو یہودی ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور دوسرا راشن ختم ہو رہا تھا۔ یہ تو صحابہ تو پھر شیر مرد تھے، بھوک کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، وہ تو روٹی ہو تو بسم اللہ، نہ ہو تو بابا ہم واپس جاتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ میرے بندے چھوڑ کے ہی مجھے بھاگ جائیں گے۔ اس نے اپنی عزت اسی میں سمجھی، اس نے اعلان کر دیا آندھی آ گئی ہے، خیمے اکھڑ گئے ہیں، جانور ہمارے بھاگ گئے ہیں، اب حملہ کرنا دانائی نہیں ہے، لہذا اب واپس چلتے ہیں۔ تو بس یہ کہہ کر اس نے سب کو کہا کہ واپس چلو، جان چھوٹی مصیبت چھوٹی۔ وہ سارے پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ان کو پھر زندگی میں جرأت نہیں ہوئی اللہ کے نبی یا صحابہ پر حملہ کرنے کی۔ پھر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اور طرح ہوئی ہیں، جیسے فتح مکہ ہوا ہے، یا وہ حنین میں ہوئی تھی، وہ طائف کی طرف سے لوگ گئے تھے، لیکن ان مشرکین مکہ کو کوئی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اسی جنگ میں، خندق کی جنگ میں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ ان کو ایک تیر لگ گیا تھا۔ یہ ان کو واپس جب مسجد نبوی میں لایا گیا تو ان کا وہ زخم بہتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی خود ان کی مرہم پٹی کرتے رہے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میری بڑی خواہش تھی کہ میں مشرکین مکہ سے جنگ لڑوں، جن بدبختوں نے ہمارے نبی کو اپنے علاقے سے نکالا، آپ در سے بے در ہوئے، ہمارے پاس آئے، یا اللہ میری خواہش تھی کہ میں ان سے لڑوں، اور آپ نے مجھے ان کے لڑنے کا موقع دے دیا، مجھے تیر بھی لگ گیا۔ یا اللہ اس کے بعد اگر کوئی بڑی جنگ ہونی ہے مسلمانوں کے مشرکین مکہ کے ساتھ، مجھے زندگی عطا فرما، میں ان بدبختوں سے لڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے نبی کو گھر سے نکالا ہے۔ اور یا اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی اور بڑی جنگ نہیں ہونی، مجھے شہادت محبوب ہے، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے بلا لے۔ ان کی یہ دعا ختم ہوئی، ان کا زخم پھٹ پڑا۔ اسی وقت اتنا خون بہا کہ ساتھ والے خیمے میں خون چلا گیا۔ تو وہ خیمے والے نکل کے باہر آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سعد بن معاذ کا خون بہہ رہا ہے۔ اسی وقت روح پرواز کر گئی اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ سعد کا انتقال ہو گیا ہے۔
آپ نے فرمایا سعد کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ پھر جب ان کی موت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سانس اکھڑ رہے تھے، یعنی آخری سانس تھے، آپ اس وقت وہاں تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو حضرت سعد نے آخری آنکھیں کھولیں، اوپر دیکھا اللہ کے نبی کھڑے تھے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا، اور اس کے بعد روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ یہ جملہ کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، تدفین کے لیے جنت البقیع میں لایا گیا، آپ نے خود قبر پر کھڑے ہو کر ان کی تدفین کرائی، اور وہ پھر مشرکین مکہ چلے گئے اور مسلمان واپس اپنے مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ کچھ غزوہ خندق کا، اللہ اکبر، یہ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ یہ غزوہ خندق کا کچھ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھتے رہیں گے، اس کے مختلف پہلو یہاں آتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کو عرض کرتے رہیں گے۔ بس اسی پہ ختم کر لیتے ہیں، پورے 30 منٹ۔